बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। होप सो यू आर ऑल मेंबर आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहनें ठीक होंगी, खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और मज़ीद अल्लाह पाक आपको कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन। अच्छा, आज की जो मेरी वीडियो है ये है बायोडाटा फॉर्म फिल करने के ऊपर, ठीक है, कि EFNS का जो बायोडाटा फॉर्म है वो आपने कैसे फ़िल करना है। आपको जो बायोडाटा फॉर्म मिला है इंटरव्यू के लिए, ठीक है, ये आपको डेट मिली होगी कि फ़लाँ डेट को आपने ये सबमिट करना है। उसके बाद फिर ये मतलब कि GHQ में वो इसको सेंड करेंगे, भेजेंगे। तो इसको फ़िल कैसे करना है। अच्छा, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट इसमें फ़िलिंग में बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर जाती हैं। मिस्टेक कैसे करती हैं? अब ये जो बायोडाटा फॉर्म है, यूँ समझ लें कि ये आपका पहला इम्प्रेशन है। वो कहते हैं ना कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। तो ये वही पहला इम्प्रेशन है। जब ये बायोडाटा फॉर्म आपका GHQ में जाएगा, ठीक है, एक साइकोलॉजिस्ट होगा, जो आपका ये बायोडाटा फॉर्म पढ़ेगा। अब इस बायोडाटा फॉर्म में जो जो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, ठीक है, यूँ समझ लें कि ये एक इंटरव्यू फॉर्म है जिसमें से आपसे बंदा एक इंटरव्यू ले रहा है और वो बातें आपसे लिखवा रहा है। जब आप इंटरव्यू पे जाती हैं तो वही बातें फिर आपसे वो इंटरव्यू में पूछते हैं। पैनल इंटरव्यू होता है जिसमें 6 सिलेक्टर बैठे होते हैं। तो आपका इंटरव्यू होता है, उसमें फिर वो आपसे सारी बातें पूछता है, ठीक है, कि भाई आपकी हॉबीज़ क्या हैं। अब इस बायोडाटा फॉर्म पे आपने लिखी होंगी कि मेरी हॉबीज़ हैं बुक रीडिंग करना, नावल वगैरह पढ़ना। तो वो जब आपसे इंटरव्यू में पूछेगा कि अच्छा हॉबीज़ बताएं, तो आप कहेंगी कि मेरी हॉबीज़ हैं कुकिंग करना। वो कहेगा कि आपने तो फॉर्म पे लिखा था कि भाई मैं मतलब कि बुक रीडिंग करती हूँ। तो आप कहेंगी कि वो तो मैंने ऐसे लिख दिया बस बायोडाटा फॉर्म के लिए। तो नहीं, ऐसे नहीं लिख दिया, ठीक है। जो आपकी एक्चुअल में जो चीज़ें आपके अंदर हैं वही चीज़ें इस बायोडाटा फॉर्म के अंदर लिखनी हैं। अब फॉर सपोज़ अगर कोई कैंडिडेट बोलती है कि मुझे बुक रीडिंग का शौक़ है या मैं बुक रीडिंग करती हूँ। अब जब बुक रीडिंग मतलब कि वो आपसे इंटरव्यू में पूछेगा कि चलें कोई किताबों के नाम बताएं जो अभी तक आपने पढ़ी हैं, उनके राइटर कौन से थे, ठीक है। वो आपसे फॉर सपोज़ पूछ लेता है कि कोई किताब आपने पढ़ी है, आपने नेम बता दिया। तो यूँ समझ लें क्या फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि आपने कहा कि मैंने किताब पढ़ी है सितारे ज़मीन पे। वो कहता है कि इसके राइटर का नाम क्या है, इसके राइटर कौन है, कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं, कितनी एज है। तो आपको नहीं पता, तो फिर आप कैसे कह सकती हैं कि आप बुक रीडिंग का शौक़ रखती हैं। जिस बंदे को शौक़ होता है जिस चीज़ का, तो वो तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेता है। अब फॉर्म फिलिंग पे जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसको बड़े ही ध्यान से आप लोगों ने फ़िल करना है। इसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि इसी की बेस पे वो आपको फिर सिलेक्शन आपकी होगी, आपको वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इसी फॉर्म को देखते ही, इसी फॉर्म को मद्देनज़र रखते ही वो आपको बुलाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसमें कोई भी छोटी सी मिस्टेक, किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। इसको बड़े ही ध्यान से आपने फ़िल करना है। अच्छा, फ़िल करने से पहले मैं बताता जाऊं कि अब इस फॉर्म पे जाते हैं। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है पासपोर्ट साइज़ पिक्चर। आपने यहाँ पे अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर एक लगानी है और उसको भी आप लोगों ने ड्यूली अटेस्टेड बैक साइड, इसको बैक साइड से अटेस्टेड करना है। अब जहाँ मतलब कि जितनी भी पिक्चर्स आगे आएंगी या जो भी डॉक्यूमेंट्स आएंगे, तो मैं आप लोगों को साथ साथ बताता जाऊँगा। तो फिर आपने वैसा ही करना है जैसे मैं आप लोगों को बताता जाऊँ, ठीक है। उसके बाद आप फॉर्म पे जाने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें कहूँगा कि आपने डबलिंग नहीं करनी। बहुत सी कैंडिडेट होती हैं जो लाइनों में डबल कर देती हैं, पेन को 2 बार फेर देती हैं। ऐसा काम नहीं करना। सेकंड, आपने ये नहीं करना, कटिंग नहीं करनी बिल्कुल भी। कटिंग यूँ समझ लें कि आपने कटिंग किया और आपने जो है अपने जॉइनिंग लेटर के ऊपर ऐसे क्रॉस मार दिया है, तो वो कटिंग का ये मतलब कंसिडर किया जाता है आर्मी के अंदर। इसलिए आपने कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। सेकंड थिंग ये है कि आपने ना जो देखें इतनी बड़ी, आप रोल नंबर देखें ना छोटा सा होता है, उसने देखें कितनी लंबी लाइन आपको दे रखी है। अब इसके पीछे एक साइकोलॉजी का एक वो यूँ समझने की मिथ लगी हुई है। मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता क्योंकि थोड़ी कॉन्फिडेंशियल बात है। तो बस वो बताऊँगा आप ग्रुप में जब गाइड करूँगा तो ये चीज़ें मैं बता दूँगा। तो कोशिश क्या करें कि आप लोगों ने दरमियान में लिखा करें, ठीक है, दरमियान में लिखा करें और स्ट्रेट हैंड राइटिंग के साथ कोशिश क्या करें कि लिखा करें, ठीक है। अच्छा, रूल नंबर क्या है? रूल नंबर वो नहीं है जो आपकी एप्लीकेंट आईडी है, वो आपकी होती है एप्लीकेंट आईडी। और रूल नंबर आपका होगा जिसके ऊपर लिखा होगा LHR या FSL या रावलपिंडी जिसका होता है। तो मतलब कि इस तरह के जो होते हैं ना, वो रूल नंबर होते हैं, ठीक है, वो लिखना है इधर। या और
اس جگہ پہ یہاں پہ آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے، نیم سینٹر میں لکھنا ہے درمیان میں. فار سپوز میرا نام، میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ میرا نام عالیہ ہے، تو یہاں پہ درمیان میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، درمیان میں. اس کے بعد لکھنا ہے فادر نیم. اب فادر نیم بھی آپ نے کوشش کرنا ہے کہ درمیان میں لکھنا ہے، اسٹریٹ ہینڈ رائٹنگ ہو، کٹنگ نہ ہو، بالکل سیدھا ہو. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ میٹرک کے نمبر، یہاں پہ ایف ایس سی پری میڈیکل، بی ایس نرسنگ 4 ایئر اف اینی. اگر آپ لوگوں نے نرسنگ کی ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز میں آپ سمجھاتا ہوں یہاں پہ کیا لکھنا ہے. یہاں پہ obtain مارک جتنے نمبر آپ نے لیے ہیں، ٹوٹل نمبر پرسنٹیج، obtain مارک ٹوٹل نمبر پرسنٹیج. اب یہ جو جگہ ہے نا، اب یہاں پہ ایک رول لگتا ہے نیل ناٹ اپلیکیبل. نیل کہاں پہ لگتا ہے، ناٹ اپلیکیبل کہاں پہ لگتا ہے. اب وہ آپ سے کہتے ہیں نا کہ بی ایس نرسنگ 4 ایئر اف اینی، تو اب پہلے باکس میں آپ لکھیں گی نیل. ٹھیک ہے، اس باکس میں آپ لکھیں گی نیل. ٹھیک ہے، آپ نے نہیں کی. اچھا، یہ جو سیکنڈ ہے، مطلب کہ اس کے بعد والا جو یہ والا ہے، یہ والا ہوگا، تو اس کی جگہ پہ آپ نے کیا لکھنا ہے، اس کی جگہ پہ آپ نے لکھنا ہے ناٹ اپلیکیبل. ٹھیک ہے، تو اب آ کہتے ہیں نا ٹوٹل نمبر، تو جب آپ نے بی ایس نرسنگ کی ہی نہیں ہے تو ٹوٹل نمبر کہاں سے آئے، تو پھر اس کے لیے آپ کیا لکھیں گے، ناٹ اپلیکیبل. پرسنٹیج ہے تو آپ کی جب آپ نے کی نہیں ہے تو پرسنٹیج کہاں سے ہے، تو پھر بھی آپ ظاہری بات ہے یہاں پہ لکھیں گی NA، ایسے ناٹ اپلیکیبل. ٹھیک ہے، اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ، اس یہاں پہ ڈیٹ آف برتھ لکھ دیں. ٹھیک ہے، ڈسٹرکٹ آف ڈومیسائل پروونس. ٹھیک ہے، جس علاقے کا آپ کا ڈومیسائل ہے، پروونس، یہ سارا آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں چوز آف انٹرویو اسٹیشن. ٹھیک ہے، اسٹیشن، یہ ورڈ جو ہے بعد میں یوز بھی ہوگا، تو اس کو آپ نے دھیان سے سمجھنا ہے اس چیز کو. ٹھیک ہے، اسٹیشن. اب یہاں پہ سینٹر انہوں نے کچھ دیے ہیں آپ کو، راولپنڈی ہے، لاہور ہے، ملتان ہے، اس کے بعد کراچی ہے، کوئٹہ ہے، اور فیصل آباد ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ جتنے بھی سینٹر ہیں نا، ان سب میں ہوتی ہے میرٹ پہ سلیکشن. ٹھیک ہے، سیٹس ہوتی ہیں اوور آل پورے پاکستان میں جتنے بھی سینٹر ہیں سب کی سیٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، راولپنڈی سینٹر جو ہے نا، یہ ہے ہیڈ کوارٹر، مین سینٹر ہے. یہاں پہ سیٹ جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں بنسبت باقی سینٹر کے، اور یہاں پہ میرٹ بھی ہائی ہوتا ہے. لاہور میں بھی میرٹ جو ہے وہ راولپنڈی کے یوں سمجھ لیں کہ برابر ہوتا ہے، لیکن اس میں سیٹ جو ہیں وہ راولپنڈی کی نسبت کم ہوتی ہیں. اس کے بعد ہے ملتان. ملتان میں بیسیکلی میرٹ میں آپ کو کہوں تھوڑا ہائی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں وہ انیشل جو میڈیکل کرتے ہیں نا، اس کے لیے بھی وہ کال کرتے ہیں، اور کال کے لیے وہ میرٹ اس لگاتے ہیں، دین وہ پھر آپ کو کال کریں گے. ٹھیک ہے، تو ملتان کا اپنا کرائٹیریا ہے باقی سینٹر سے. ٹھیک ہے، باقی سینٹر میں جو کرائٹیریا ہے ان سے ملتان کا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کراچی ہے، کوئٹہ ہے، یا باقی سینٹر ہیں، تو ان میں جتنی بھی سیٹس ہوتی ہیں نا، مطلب کہ وہ ان میں اتنا میرٹ ہائی نہیں ہوتا. کوئٹہ میں بھی میرٹ ہائی نہیں ہوتا، حیدرآباد ہے، یا یہ تو باقی ہیں، لیکن جو انہوں نے آپ یہاں پہ مینشن کیے ہیں نا، تو ان سینٹر میں اتنا میرٹ ہائی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ان سینٹر میں میرٹ ہائی نہیں ہوتا اتنا، نارمل جو ہے نا میرٹ ان سینٹر میں ہوتا ہے. اس کے بعد ہے ٹیلی فون ود ایریا کوڈ. اچھا، یہاں پہ جو یہ جو ہے نا اسٹیشن سینٹر چوز جو کرنا ہے، تو یہ آپ نے سوچ سمجھ کے کرنا ہے. ٹھیک ہے، جو مطلب کہ آپ کو ٹھیک لگ رہا وہ اس میں سینٹر سلیکٹ کریں. اب جس طرح سے میں نے آپ لوگوں کی تیاری کروائی ہے، الحمدللہ انٹیلیجنس مجھے کنفرم ہے کہ جس طرح سے میں نے سمجھایا ہے، اگر آپ لوگوں نے ویسے ہی کیا ہے تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، آپ کا 90% سے زیادہ گریڈ بنے گا ان میں. ٹھیک ہے، اور آپ کی سلیکشن بھی ہوگی. اس کے بعد ہے ٹیلی فون ود ایریا کوڈ. اب ٹیلی فون آپ کے ایریا میں، اب تو یہ پرانا زمانہ تھا جب ٹیلی فون ہوتے تھے، اب تو نہیں ہے نا، تو یہاں پہ آپ لکھ دیں گے نیل. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ جو ہے نا موبائل نمبر، یہاں پہ اپنا موبائل نمبر دینا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا ہے اپلیکیشن فارم، یہ پیج نمبر 2 ہے. اس پہ لکھا ہوا ہے ٹک این اپروپریٹ. ٹھیک ہے، بی ایس نرسنگ یا ٹرین نرسنگ، تو آپ جو ہے وہ بی ایس سی نرسنگ کے اندر اپلائی کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کے اوپر ٹک لگانا ہے. ٹرین نرسز میں وہ کریں گی، وہ کینڈیڈیٹ ٹک کریں گے جنہوں نے ٹرین نرسنگ میں اپلائی کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ اس پہ کلک کریں گی، آپ جو ہے بی ایس سی نرسنگ میں ٹک لگائیں گی. اس کے بعد ہے ٹو بی فل ان بائی کینڈیڈیٹ اون ہینڈ رائٹنگ. ٹھیک ہے، یہ اپنی ہینڈ رائٹنگ سے ہی لکھنا ہے. تو نیم اکارڈنگ ٹو میٹرک سرٹیفکیٹ ان بلینک لیٹر. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے ایک بلینک بھی لگانی ہے، ادھر اپنا نام لکھنا ہے، پھر اس بعد بھی بلینک لگا دینی ہے.
آپ کا جو میٹرک کی سرٹیفکیٹ ہے، سند ہے یا رزلٹ کارڈ ہے، اس پہ جس طرح سے نیم لکھا ہوگا نا ویسا ہی نیم آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد ہے فادر نیم، پروفیشن اور آکوپیشن۔ فادر کیا کرتے ہیں؟ فار سپوز آپ کے فادر مثال کے طور پہ ٹیچر ہیں یا آرمی کے اندر ہیں، تو آپ نے سمپل یہ نہیں لکھ دینا کہ ٹیچر، ٹھیک ہے، پروفیشن کمپلیٹ بتانا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ آگے اتنا جو انہوں نے لمبا اتنا یہ دیا ہے تو یہاں پہ انہوں نے اس لیے دیا ہے کہ آپ اس کی ڈیٹیل میں لکھ کے بتائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے پریزنٹ پوسٹل ایڈریس۔ پوسٹل ایڈریس مطلب ڈاکخانہ، پوسٹ آفس۔ آپ کا جو پریزنٹ پوسٹ آفس ہے، ٹھیک ہے، وہ کہاں پہ ہے، جس جگہ پہ آپ رہتی ہیں۔ فار سپوز ڈیرہ اسماعیل خان ہے جیسے ہم رہتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر، تو ادھر تحصیلیں بھی ہیں، تو ہم جس ایریا میں رہتے ہیں اس ایریا کا جو پوسٹ آفس ہوگا، مثال کے طور پہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا جو الحمدللہ آپ کو جوائننگ لیٹر بھی انشاءاللہ آئے گا، تو جوائننگ لیٹر آپ چاہتی ہیں کہ میرا جوائننگ لیٹر جو ہے وہ اس سینٹر میں آئے، اس پوسٹ آفس میں آئے، تو پھر آپ نے اس پوسٹ آفس کا یہاں پہ پریزنٹ پوسٹل ایڈریس دینا ہے۔ اس کے بعد آپشن 4 میں دینا ہے پرماننٹ ایڈریس ود فون نمبر۔ یہاں پہ آپ نے اپنا پرماننٹ ایڈریس دینا ہے، آپ جس جگہ پہ رہتی ہیں، اور اپنا ساتھ میں فون نمبر بھی دینا ہے۔ یہ چیزیں بڑے دھیان سے فل کرنی ہیں، کیونکہ اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے تو پھر یوں سمجھ لیں کہ پھر مسئلہ بن جائے گا اور آپ کو کال نہیں آئے گی۔ بہت ساری کینڈیڈیٹ کو کال اس وجہ سے بھی نہیں آتی کیونکہ وہ فارم فلنگ میں مسٹیک کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، اپنا نمبر صحیح سے نہیں لکھ پاتی یا اپنا پوسٹل کوڈ میں کوئی نہ کوئی غلطی کر دیتی ہیں، تو اس وجہ سے۔ اس کے بعد ہے ڈیٹ آف برتھ اکارڈنگ ٹو میٹرک سرٹیفکیٹ۔ ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے یہاں پہ، اپنی میٹرک کی سرٹیفکیٹ جس طرح سے آپ کے میٹرک کے ڈاکومنٹس پہ لکھی ہوئی ہے وہ اسی کے حساب سے آپ نے لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ فار سپوز اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اور کے سی این آئی سی میں بہت سی کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں نا جن کے سی این آئی سی میں ڈیٹ اور ہوتی ہے، اور دوسرا ان کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں میٹرک ان پہ ڈیٹ برتھ جو ہے وہ کوئی اور لکھی ہوتی ہے، کیوں غلطی ہو جاتی ہے، بعض اوقات اسکول والے غلطی کر دیتے ہیں، یا مطلب کہ کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے ایشو جو ہے بن جاتا ہے ایج کے اندر، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی جو میٹرک سرٹیفکیٹ کے اوپر جو ڈیٹ آف برتھ ہے نا وہی لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے پلیس آف برتھ، ٹھیک ہے، پلیس آپ کس جگہ پہ پیدا ہوئے، مطلب کہ ہاسپٹل جس ایریا میں پیدا ہوئے ہیں، جہاں پہ بھی ہیں گھر وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتی ہیں اس جگہ پہ۔ اس کے بعد ہے پروونس اور اسٹیٹ ان وچ یو آر ڈومیسائلڈ، تو یہاں پہ مطلب کہ وہ لکھنا بھی ہے جس ایریا میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی۔ نیشنلٹی میں آپ نے پاکستانی لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور ریلیجن اسلام کے پاس ٹک کرنا ہے۔ اس کے بعد سیکٹ شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث، جو بھی آپ کا سیکٹ ہے آپ نے یہاں پہ وہ لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد ہے مارٹل سٹیٹس، رائٹ، میرڈ اور سنگل اور ونڈو، تو آپ سنگل ہیں، آپ کا نکاح وغیرہ ہو گیا ہے تو پھر بھی آپ سنگل میں کنسیڈر کی جائیں گی۔ اگر شادی ہو گئی ہے تو پھر جو ہے آپ میرڈ لکھ سکتی ہیں، ادروائز آپ میرڈ مطلب کہ نکاح ہو گیا تو بعض اوقات کہتے ہیں نا نکاح، تو وہ پھر سنگل ہی ہوتی ہیں، وہ میرڈ کے اندر کنسیڈر نہیں کی جاتی، تو اس لیے آپ نے یہاں پہ مطلب کہ سنگل ہی دینا ہے۔ اس کے بعد اف میرڈ، اگر آپ میرڈ ہیں تو پھر آپ یہاں پہ نمبر آف چلڈرن کتنے ہیں، یا نیم اینڈ نیشنلٹی، آکوپیشن اور ہسبینڈ، تو پھر وہ لکھنی ہے، اگر نہیں تو پھر یہاں پہ نیل یا ناٹ اپلیکیبل، ٹھیک ہے۔ ابھی اوپر ہے نا نمبر آف چلڈرن، اچھا میرڈ، اف میرڈ، تو پھر آپ اس آپشن کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن یہاں پہ آپ نے نیل کر دینا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی بلینک خالی نہیں چھوڑنی، اس کو فل لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نیور کہتے ہیں نا کہ بھائی کبھی آپ نے کوئی بھی بلینک جو ہے اس کو خالی فل کیا ہوا نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے یہاں پہ جو اب نیچے جاتے ہیں تھوڑا سا، ایک منٹ ہے یہ، اس کے بعد یہ آپشن نمبر 11 ہے، یہاں پہ ہے کہ نیم اینڈ ایڈریس آف نیکسٹ آف کن۔ اب بہت سے کینڈیڈیٹ نا ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ آف کن کیا ہوتا ہے، اب وہ اس جگہ کو یا تو چھوڑ دیتی ہیں یا اس کو فل بھی نہیں کرتی بالکل، یا یہاں پہ نیل کر دیں گی یا نیٹ اپلیکیبل کوئی بھی لکھ دیں گی، چھوڑ دیں گی اس کو۔ نیکسٹ آف کن کا مطلب ہوتا ہے سب سے قریبی رشتہ۔ آپ کا سب سے قریبی رشتہ آپ کے والدین کا ہوتا ہے، فادر یا مادر، جس نے آپ کی پرورش کی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پرورش آپ کے فادر نے کی ہے، تو آپ نے یہاں پہ اپنے فادر کا لکھنا ہے۔ فار سپوز کسی کے فادر نہیں ہوتے، اس کی فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا وہ مطلب کہ وہ گھریلو کوئی ایشو وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ ان کی میلادگی ہو جاتی ہے، تو اس کی پرورش اس کی ماں نے کیا تو وہ اپنی ماں کا یہاں پہ لکھ سکتی ہے، ماموں نے کیا تو ماموں کا لکھ سکتی ہے، چاچو نے کیا تو اس کا لکھ سکتی ہے، جس نے بھی کیا پھر اس کا یہاں پہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے اسکول کالج، ٹھیک ہے، اٹینڈنٹ۔ اب یہاں پہ جو ہے آپ نے اپنا جو ہے وہ اسکول کالج کا بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے یہ جو آپشن نمبر 12 دیا گیا ہے اس میں اسکول کالج اینڈ اٹینڈنٹ، یہاں پہ آپ نے مطلب کہ نیم آف اسکول دینا ہے، اسکول کالج کا، پلیس کہاں پہ ہے، فرام جس ایئر سے سٹارٹ کیا،
ٹو کو اس جگہ کو چھوڑ دیں. فرام پاسڈ، جب آپ کی مطلب کہ وہ ہو گئی میٹرک کی ایف ایس سی کی جب کمپلیٹ ہوگی تو وہ ایئر یہاں پہ لکھنا ہے. پوزیشن کیا تھی، گریڈ آبٹینڈ کتنے لیے وہ لکھنی ہے. ٹھیک ہے، پہلے میں اسکول کے، پھر یہاں پہ دوسری بلینک میں کالج کے، یہ سارے لکھنے ہیں اس بلینک میں کالج کے. تھرڈ اگر آپ بی ایس کر رہی ہیں تو یہاں پہ آپ اس کا بھی لکھ سکتی ہیں یہاں پہ. اس کے بعد ہے یہ آپشن نمبر 13 ہے. اس کے بعد فالوئنگ انفارمیشن نرسنگ کوالیفیکیشن اف اینی. اب یہ جو ہے اس کو نرسنگ والی فیمیل کر سکتی ہیں جنہوں نے بی ایس نرسنگ کی ہوئی. آپ کے لیے یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر جس نے نرسنگ کی ہوئی ہے تو وہ یہاں پہ لکھ سکتی ہے نرسنگ کوالیفیکیشن اف اینی انسٹیٹیوٹ. جس بھی انسٹیٹیوٹ سے اس نے نرسنگ کی ہے تو وہ یہاں پہ اس کا لکھے گی. اس کے بعد ہے پریویس نرسنگ ایکسپیرینس اف اینی. اگر اس نے کبھی پہلے کسی ہاسپٹل میں کہیں پہ جاب کی ہے یا کہیں پہ کام کیا ہے تو اس کے بارے میں ان بلینکس کے اندر اس نے ڈیٹیل دینی ہے. اس کے بعد پریویس کینڈیڈیٹ میں ہے ڈو یو ایور اپلائی پریویسلی فار اے کمیشن ان پاکستان آرمی نیوی ایئر فورس. تو اگر آپ نے پہلے کسی کمیشن میں اپلائی کیا ہے آرمی ایئر فورس نیوی کے اندر تو پھر آپ نے یس کرنا ہے. یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے ایف ایم اے ایف ایم ٹی یا ان میں اپلائی کیا ہے تو پھر آپ یہاں پہ یس نہیں کر سکتی. وہ کمیشن کے اندر نہیں آتے، وہ نان کمیشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے کہ اف یس گیو فالوئنگ انفارمیشن آف یور پریویس پریزنٹ کینڈیڈیٹ. تو آپ نے اگر پہلے اپلائی کیا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ کا ایس ایس بی وغیرہ میڈیکل وغیرہ جو بھی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ان کی ڈیٹیل آپ نے یہاں پہ دینی ہے. کورس نیم لکھنا ہے. رزلٹ از پرلیمنری ٹیسٹ ان اے ایس اینڈ آر سی سینٹر آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر کہا جاتا ہے اے ایس اینڈ آر سی کو. ٹھیک ہے، یہ وہی ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے ٹیسٹ دیا تھا. میڈیکل فٹ ان فٹ، ٹھیک ہے. اپیل میڈیکل، اگر آپ نے اپیل میڈیکل بورڈ میں اپلائی کیا تھا تو وہ لکھنا ہے. انٹرویو جی ایچ کیو، تو یہ ان کا لیے. ٹھیک ہے، پہلے اپلائی کیا تو پھر لیکن ادروائز یہاں پہ آپ نے اس کو چھوڑ دینا. ٹھیک ہے، یہاں پہ نیل کر دیں یا نیل کر کے پھر آپ ناٹ اپلیکیبل لکھتے جائیں. اس کے بعد ہے کہ ہیو یو ایور بین ڈکلیئرڈ پرماننٹلی میڈیکلی unfit by any army navy or air force medical board if you have give detail. تو الحمدللہ آپ سب جو ہے وہ فٹ ہیں میڈیکلی، تو آپ نے یہاں پہ کچھ بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے یہاں پہ فٹ ہی لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے کہ ڈو یو ہیو ایور بین انڈر ٹریننگ ایٹ اینی پاکستان آرمی نیوی ایئر فورس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ. اگر آپ نے اس سے پہلے کہیں ٹریننگ کی ہے آرمی نیوی ایئر فورس کے اندر تو آپ یس لکھیں، ادروائز آپ نے نو کرنا ہے. تو ظاہری بات ہے کسی نے نہیں کی ہوئی تو یہاں پہ نو لکھنا ہے. اف یو گیو فالوئنگ ڈیٹیل، تو اگر آپ نے کی ہے تو پھر آپ نے یہاں پہ آپ کو ڈیٹیل دینی پڑے گی. ٹھیک ہے، ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، کیڈٹ کالج، یا ڈیٹ جوائننگ کب کی، اس کے بعد ڈیٹ آف لیونگ کب کی، یہ سارا لکھنا ہے. ٹھیک ہے، نہیں کی تو پھر اس کو آپ چھوڑ دیں. اس کے بعد ہے کہ آر یو ویلنگ ٹو سرو ان اینی پارٹ آف دی ورلڈ. تو یہاں پہ آپ نے یس کرنا ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ باہر گھومنا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ باہر گھومنے پھرنے والے ہیں تو یہ آپ نے یہاں پہ یس کرنا ہے. یاد رکھیے گا کچھ کینڈیڈیٹ ایسے ہوتے ہیں جو انٹروورٹ ہوتے ہیں. انٹروورٹ کا مطلب ہوتا ہے دبے دبے ہوتے ہیں. جو دبے دبے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے اندر ہی رہنا پسند کرتے ہیں، یا یوں سمجھتے ہیں وہ اپنی باتیں کسی سے شیئر نہیں کرتے. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو انٹروورٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے یس کرنا ہے. اس کے بعد ہے ڈیٹیل آف اون برادر اینڈ سسٹر. یاد رکھیے گا کہ اگر آپ مطلب کہ آپ کے جو آپ نے اس میں اپنے ساتھ ہی آپ کون سے نمبر پہ آتی ہیں، پہلے جو آپ کا بڑا بھائی ہے اس کی ڈیٹیل لکھیں. یہاں پہ جو ہے بڑی سسٹر ہے یا جو بھی ہیں، اس کے بعد آپ کون سے، اس کے بعد جو بڑا بھائی بہن ہے اس کی اپنے بھی ساتھ میں لکھنی ہے. آپ کون سے نمبر پہ آتی ہیں وہ بھی جس نمبر پہ آتی ہیں اسی ترتیب سے نا آپ نے یہاں پہ بلینک میں لکھتے جانا ہے. ٹھیک ہے، اپنی ڈیٹیل ساری، جینڈر میل ہیں فیمیل، نیشنلٹی، پھر ان کے مارٹل اسٹیٹس ہیں، سنگل ہیں، ریلیجن، سیکٹ، کاسٹ، آکوپیشن کیا کرتے ہیں، ایج، ایڈریس. تو یہ سارا آپ نے یہاں پہ ان بلینکس کے اندر فل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بھی یہاں پہ ساتھ میں لکھنا ہے کہ آپ کا کون سا نمبر ہے اور آپ بڑی ہیں سب سے یا سب سے چھوٹی ہیں کیا ہیں. تو یہ سارا آپ نے یہاں پہ ضرور لکھنا ہے. اس کے بعد ہے ایف ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. آپ کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کیا ہیں، اب کیا کرتی ہیں. مثال کے طور پہ سوشل ورک کرتی ہیں. کچھ گرلز ہوتی ہیں جو آن لائن ورکنگ میں ہوتی ہیں. یہ لکھیں نا، اگر یہ آپ کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی ہے تو اس کو لکھ سکتی ہیں آپ کہ میں بھائی جو ہے آن لائن ورک بھی کرتی ہوں. ٹھیک ہے، آج کل ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ہیں، امیزون وہ تو بڑی ہائی قسم کی. چلو ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے جیسے واٹس ایپ بھی آپ لوگ کر رہی ہوتی ہیں تو یہ بھی آپ لکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ مطلب کہ اور کوئی ہے نعت وغیرہ پڑھتی ہیں، یا آپ جو ہے مطلب جو بھی آپ کی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی رہی ہے ابھی تک، کوئی جاب کی ہے کہیں پہ یا کسی انسٹیٹیوٹ یا کسی ادارے کے اندر آپ نے کام کیا ہے تو وہ آپ یہاں پہ اس بلینک کے اندر لکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو بلینک ہے اس میں آپ لکھ سکتی ہیں. اس کے بعد ہابیز. اچھا، ایکٹیویٹیز اور ہابیز
ٹھیک ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اگر دونوں ایک ہی ہوتی تو پھر وہ ہابیز کیوں دیتے، جسٹ ایک ہی چیز لکھتے کہ ایکٹیویٹیز لکھیں. تو ہابیز انسان کی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان اپنے فارغ وقت میں وہ کرتا ہے یا ان کے اوپر تھوڑا بہت کام کرتا ہے، تو وہ ہوتی ہے ہابیز. تو ہابیز آپ نے یہاں پہ لازمی لکھنی ہے. ٹھیک ہے، آپ کا کوئی بھی ہابیز ہے، وہ آپ بک پڑھتی ہیں، آپ کو کوکنگ کا شوق ہے، آپ ریڈنگ کرتی ہیں، یا آپ کو جو ہے اسکیچنگ کا شوق ہے، بہت سی گرل کو اسکیچنگ کے شوق ہوتے ہیں، تو آپ جس بھی اسٹچنگ کا ہے، کپڑے سینے کا، تو جو بھی ہے آپ یہاں پہ لکھیں گے. ٹھیک ہے، اس کو خالی نہیں چھوڑنا، لکھنی ہے کوئی نہ کوئی ہابیز، اور وہ لکھنی ہے جو ایکچوئل میں ہو. ایسی نہیں لکھنی جھوٹی کہ جب آپ انٹرویو پہ جائیں تو وہ آپ سے پوچھیں کہ ہابیز، تو پھر تو آپ کو کہیں گے سر وہ تو میں نے ویسے لکھ دی تھی، مجھے تو نہیں پتا کہ میں یہ کرتی ہوں. تو پھر یہ آپ کے لیے بیڈ امپیکٹ پڑے گا. اس لیے وہ لکھیں جو آپ میں ایکچوئل میں ہیں. اسپورٹ والی جگہ پہ آپ نے اسپورٹس کا لکھیں، اگر آپ نے کوئی اسپورٹس کو گیم کہیں کچھ کھیلا ہے تو لکھیں، ادروائز یہاں پہ پھر نیل کر دیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے لینگویج. ٹھیک ہے، فرسٹ اسپیک، آپ کو کتنی لینگویج آتی ہیں یا کتنی لینگویج پہ آپ کو کمانڈ ہے. فرسٹ پوز سریکی آتی ہے، پشتو آتی ہے، اردو آتی ہے، ٹھیک ہے، انگلش آتی ہے، تو ان کا آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. ان تینوں بلینک کے اندر آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، چائنیز ہے یا باقی جتنی بھی لینگویج ہے ان میں سے کوئی آتی ہے تو لکھیں. ٹھیک ہے، ادروائز وہ لکھیں گے تو پھر آپ سے وہ وہاں انٹرویو پہ پوچھیں گے. اگر ان کو نہیں لکھتی، باقی لوکل جو ہماری لینگویج ہیں ان کے بارے میں آپ لکھ دیتی ہیں تو پھر اتنا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی لینگویج آپ کو آتی ہے تو یہاں پہ اپنی لکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ڈکلیئر دیٹ دا پارٹیکولر گیو ابو آر دا ٹرو اینڈ کریکٹیڈ ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج اینڈ بلیو. تو اس کے بعد ڈیٹ، یہ جس ڈیٹ کو آپ نے جو ہے اپنا فارم سبمٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈیٹ یہاں پہ دینی ہے. اب یہاں دیکھیں نا اسٹیشن کا ذکر آ گیا ہے، اسٹیشن. ٹھیک ہے، تو پیچھے جب ہم بات کر رہے تھے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسٹیشن، آپ جو سلیکشن سینٹر آپ نے سلیکٹ کیا تھا اپنے انٹرویو کے لیے تو اسی کو اسٹیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ نے یہاں پہ اسی اسٹیشن کا نام لکھنا ہے. فرسٹ سپوز آپ نے لاہور سینڈ کیا تھا تو آپ یہاں پہ لکھیں گی لاہور، جو بھی سینڈ کیا تھا. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سگنیچر کرنے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں پوسٹل آرڈر نمبر. اب یہ امپورٹنٹ چیز ہے. پوسٹل مطلب کہ کوڈ جو ہے، جو پوسٹل آرڈر جو ہے، یہ آپ کو پوسٹ آفس ڈاکخانہ جو ہے وہاں سے لینا ہے، اور یہ لینا بھی 100 والا ہے. ٹھیک ہے، اگر 100 والا نہیں مل رہا تو 250 والے بھی آپ لے سکتی ہیں. ادروائز کوشش کریں کہ 100 والا لیں. میں آپ کو کوئی سیمپل دکھاتا ہوں اور اس پوسٹل آرڈر کے اوپر آپ نے کیا لکھنا ہے اور اس کو کیسے اسٹچ کرنا ہے، ٹیسٹ کرنا ہے، تو وہ میں آپ کو سارا بتاتا ہوں. میں نے نیچے اس کے 2 اسکرین شاٹ رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ جو اوپر والا ہے نا، یہ والا، یہ ایک پورا پوسٹل آرڈر ہے. جب آپ مطلب کہ جو آپ کو پوسٹ آفس سے ملے گا وہ کچھ اس طرح کا ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، وہ کچھ اس طرح سے یہ آپ کو ملے گا. اچھا، اب اس کو فل کیسے کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ جو جگہ ہوگی نا پے، اس کی آگے لائن خالی دی گئی ہوگی. ٹھیک ہے، اس کی جگہ پہ آپ نے لکھنا ہے ڈائریکٹریٹ جنرل پریزنل ایڈمنسٹریشن GHQ راولپنڈی. یہ والی لائن جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہے نا، اس کو آپ نے یہاں پہ اپنے فارم پہ لکھنا ہے. اس پوسٹل آرڈر کے اوپر آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ یہ جو ادھر ہے نا، یہ والی سائڈ، یہاں پہ بھی آپ نے یہی لائن لکھنی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ایٹ ود واٹ کیس، تو GHQ راولپنڈی، آپ یہ GHQ کو ہی بھیج رہی ہیں، GHQ میں ہی سینڈ کر رہی ہیں، تو اس لیے آپ نے یہ بات یہاں پہ لازمی لکھنی ہے. اس کے بعد وہ جو بھی کام کریں اس پوسٹل آرڈر کا، وہ ان کا کام ہے. آپ نے اس پہ یہ لائن بھی لازمی لکھنی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے ڈائریکٹر جنرل پرسنل ایڈمنسٹریشن. ٹھیک ہے، تو یہ لائن آپ نے لازمی لکھنی ہے. کون سی لائن ہے؟ ڈائریکٹر جنرل پرسنل ایڈمنسٹریشن. ٹھیک ہے، ایٹ GHQ راولپنڈی. تو یہ آپ نے لازمی، یہ والی جو بات ہے اس کو لازمی لکھنا ہے. اب سیکنڈ تھنگ کیا ہے، آپ نے اس پورے کو اٹیچ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی یہ جو لائن ہے نا، یہاں سے اس کو کٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو حصہ ہے نا، یہ والا، یہ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے ایز اے پروف کہ آپ نے پوسٹل آرڈر جو تھا وہ سینڈ کیا تھا. باقی یہ نیچے والا اسکرین شاٹ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو میں نے رکھا ہوا ہے یہ والا، اسی طرح سے ہی آپ نے اٹیچ کرنا ہے. اسی طرح سے یہ آپ نے فل کرنا ہے. باقی یہ جو حصہ ہے اس کا، یہ پورا پوسٹل آرڈر آپ کو ایسے ملے گا جیسے میں نے آپ کو دکھایا ہے. تو یہ والا حصہ اس کا آپ نے کٹ کر دینا ہے. باقی جو یہ والا ہے اس کو آپ نے GHQ بھیجنا ہے. ٹھیک ہے، سینڈ کرنا ہے. اس کے بعد کیا ہے، یہاں پہ آتے ہیں.
یہ اچھا پوسٹل آرڈر نمبر، پوسٹل یہ اس کے اوپر ایک آرڈر نمبر لکھا ہوا ہے، وہ لکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. یہ پوسٹل آرڈر نمبر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، وہ لکھنا ہے. اس کے بعد یہ کتنے کا ہے، 100 کا ہے، 100 لکھیں آگے، ٹھیک ہے. اگر فرسٹ پوز آپ کو 100 والا نہیں ملا تو 50 والا ملا ہے، تو آپ نے ایک 50 اور اوپر لکھنا ہے. پھر اس کے بعد یہاں پہ اس کا نمبر سیکنڈ آرڈر کا، اور اس کے آگے لکھنا ہے کہ یہ 50 کا ہے، ٹھیک ہے. اور کوشش کریں کہ 100 والا لیں. 100 والا آپ کو مل جائے گا پوسٹ آفس ڈاکخانے سے، آپ نے منگوانا ہے، بنوانا ہے، وہاں سے آپ کو مل جائے گا. اور یہ لائن ہوپس ہو کہ وہ آپ کو پوسٹ آفس والے خود ہی یہ لائن لکھ کے دے دیں. اگر وہ لکھ کے نہیں دیتے تو پھر آپ نے یہ خود ہی آپ نے لکھنی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے یہ لکھا ہوا ہے ڈکلیریشن آف فزیکل فٹنس. تو آپ الحمدللہ فزیکل فٹ ہیں، تو یہاں پہ آپ نے فٹ لکھنا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے فرسٹ سپوز عالیہ ڈاٹر آف عبدالستار، آپ نے اس کا نام لکھنا ہے. اس کے آگے ڈکلیئر، میں ڈکلیئر کرتی ہوں کہ میں جو ہوں میں ہوش حواس میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں فزیکلی فٹ ہوں، میڈیکل میں فٹ ہوں، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بالکل تندرست ہوں، ہنستی مسکراتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے ساتھ، ٹھیک ہے. یہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ تھوڑا سا فارم جو ہے تھوڑا سائڈ پہ گھما ہوا ہے، لیکن آپ کے پاس جو فارم ہے اس کو آپ آگے رکھیں اپنے، اور یہ میری باتوں کو سنتے جائیں، اس کے ساتھ اس کو فل کرتے جائیں. یہاں پہ ڈیٹ، جس ڈیٹ کو آپ اپنا فارم سبمٹ کریں گی اس پہ وہی ڈیٹ دینی ہے. جس دن سبمٹ کروانے جائیں پھر اسی دن اس کو یہاں پہ وہ ڈیٹ ڈالیں. اسٹیشن کی جگہ پہ پھر وہی اسٹیشن لاہور، راولپنڈی، کوئٹہ، جو بھی آپ نے سلیکٹ کیا ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ جو ہے اپنے سگنیچر کر دینے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے ڈاکومنٹ ٹو بی اٹیسٹڈ ود دی اپلیکیشن. ڈاکومنٹس جو آپ نے اٹیسٹڈ کروانے ہیں اور ان کو ساتھ میں اٹیچ کرنا ہے اپلیکیشن وہ، ٹھیک ہے. پلیز انشیور دا اٹیسٹڈ فوٹو کاپیز آف دا فالوئنگ پیپرز آر اٹیچ ود دی اپلیکیشن فارم دی سیکوینس گیون بلو. تو پہلا جو ہے یہ اے، یہاں پہ آپ نے میٹرک سرٹیفکیٹ شوونگ ڈیٹ آف برتھ، ڈیٹیل مارک شیٹ. ڈیٹیل مارک شیٹ مطلب کہ آپ کی سند اگر نہیں آئی تو پھر آپ کیا کریں کہ وہ جو مطلب کہ رزلٹ کارڈ ہے اس کی آپ نے یہ لکھی ہوئی ہیں کاپیز، اتنی کاپیز نکلوانی ہیں اور اس کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے ود اٹیسٹڈ. اٹیسٹڈ آپ کو کہاں پہ کروانی پڑے گی؟ اٹیسٹڈ جو ہے آپ اپنی اسکول کی پرنسپل کے پاس جائیں، جو مطلب کہ سرکاری اسکول ہوتے ہیں نا ادھر سے. تو وہ جو ہوتی ہے وہ 17 گریڈ افسر ہوتی ہیں، جو مطلب کہ اس میں بیٹھے ہوتے ہیں، پرنسپل ہوتے ہیں اسکول کے، ٹھیک ہے. کیونکہ پرائیویٹ والے جو ہوتے ہیں نا وہ تو وہ پرائیویٹ ہی ہوتے ہیں نا، وہ تو نہیں ہوتے. لیکن جو سرکاری میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ 17 گریڈ افسر ہی ہوتے ہیں. ان سے یا ڈاکٹر سے یا کسی بھی بندے جو 17 گریڈ ہوتا ہے اسے آپ نے سگنیچر کروانے ہیں، ٹھیک ہے. اٹیسٹڈ کروانے ہیں. اٹیسٹڈ کا مطلب ہوتا ہے ضمانت دینا، ٹھیک ہے. تو وہ بندہ آپ کی ضمانت دے رہا ہے کہ ہاں بھائی میں مطلب اسی ضمانت دے رہا ہوں، اٹیسٹڈ کروا رہا ہوں ڈاکومنٹ اس کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ایف ایس سی سرٹیفکیٹ ڈیٹیل مارک شیٹ، ٹھیک ہے. ڈیٹیل مارک شیٹ وہی سند ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایف اینی سرٹیفکیٹ ڈگری. اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی اور سرٹیفکیٹ یا کوئی ڈگری ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ آپ نے اٹیچ کرنی ہے. اس کے بعد ہے 4 پاسپورٹ سائز فوٹوگراف ڈیولی اٹیسٹڈ ان این انویلپ اینڈ 1 کراس فوز 531 فرام. اچھا 4 جو ہے نا ان کی آپ نے مطلب کہ فرنٹ جو مطلب کہ جس پہ آپ کا جو اس کی آگے والی سائڈ ہوگی اس پہ اپنے جو ہے ان کو اٹیسٹڈ کروانا ہے. اور کیا کرنا ہے، باقی جو ایک ہے نا اس کو آپ نے مطلب کہ پیچھے سے فل کرنا ہے، جو آپ کو میں نے پہلے کہا ہے کہ فارم کے اوپر آپ نے لگانی ہے. اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے، ان کو انویلپ میں بند کرنا ہے. 4 پکچر جو آپ کی ہیں ان کو انویلپ میں بند کرنا ہے اور ساتھ اٹیچ کر دینا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جو آپ کی ہے وہ لگانی ہے. نیشنلٹی آئیڈینٹی کارڈ فارم بے. تو اگر آپ کا اسمارٹ کارڈ ابھی نہیں بننا ہو، ٹوکن ہے، تو ٹوکن کو چھوڑ کے پھر آپ نے جو آپ کا یہ ہے فارم بے ہوتا ہے اس کی آپ نے نقل، یاد رکھیں نقلز، ٹھیک ہے. اوریجنل یہاں پہ اٹیسٹڈ نہیں کروانے، نقلز جو ہیں وہ اٹیچ کرنی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد نوٹ ایف اینی چینج آف ایڈریس شوڈ بی کمیونیکیٹڈ ٹو پی اے. اچھا یہ جو ایڈریس ہے نا یہ ہے جی ایچ کیو کا ایڈریس، ٹھیک ہے. یہ ایڈریس آپ اپنے پاس لکھ لیں. پھر بعد میں جب آپ جو کینڈیڈیٹ ہوپ سرٹیفکیٹ پہ اپلائی کر رہی ہیں تو پھر وہ مطلب کہ اپنی بعد میں سرٹیفکیٹ بھی وہ کریں گے نا مطلب کہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ یو ایم ایس کس طرح سے ہوتا ہے اور وہ آپ نے کیسے اس کو بھیجنا ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ اپنے جو سیکنڈر کی ڈی ایم سی ہوگی اس کو بھیجیں گی تو اس کو آپ نے اسی پتے جو ایڈریس دیا ہوا ہے نا اسی ایڈریس پہ اس کو بھیجنا ہوتا ہے، ڈاکخانے کے ذریعے بھیجنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس ایڈریس کو بھی لکھ لیں. اور اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ وہ 10-15 دن کے بعد جو ہے اس کی ضرورت پڑے گی آپ کو، پھر آپ نے اس کو بھی بھیجنا ہوگا. تو اگر آپ کے ایف ایس سی کمپلیٹ ہے تو پھر تو آپ کو ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. راولپنڈی امیڈیٹلی اور اکورنسی، ٹھیک ہے. تو یہ مطلب جلدی جو ہے بھیجنا ہوتا ہے، یو ایم ایس کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے
Serving under training candidate will apply through their department. Filling with the candidate will be qualified if at any stages. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے if any incorrect information will result in for disqualification of candidate. اس نے یہاں پہ کہا ہے کہ اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو وہ کیا کر دیں گے, اس کو مطلب ڈسکوالیفائی کر دیں گے. تو ہمیں پتہ ہے بھائی ڈسکوالیفائی کریں گے, اس لیے ہم جو ہے اس کو اچھے سے فل کریں گے تاکہ کسی قسم کی غلطی نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے, کاپیز اوریجنل نہیں کرنی. ٹھیک ہے. یہ نہ ہو کہ اوریجنل آپ ڈاکومنٹس اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں, یہ کام نہیں کرنا. اس کے بعد یہ ہے ایڈریس سلپ. اچھا, یہ ایڈریس سلپ پہ کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے, یہاں پہ اپنا رول نمبر, یہاں پہ ڈیٹ, نیم, ایڈریس, یاد رکھیے گا جو آپ کا پریزنٹ ایڈریس ہے وہی دینا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ پوسٹ آفس پی او لکھا ہوا ہے نا, پوسٹ آفس, یہ پوسٹ آفس, تحصیل, ڈسٹرکٹ, فون نمبر پیرنٹس, اپنے فادر کا فون نمبر اور اوپر اپنا فون نمبر, اور ان چاروں خانوں میں بھی یہی کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ نے دھیان سے فل کرنی ہیں, اوریجنل فل کرنی ہے, ساری ٹھیک فل کرنی ہے, ان میں کوئی غلطی نہ ہو کیونکہ اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور فارم ہوتا ہے, وہ اس کی پک میرے پاس نہیں ہے کیونکہ مجھے اس کی پک نہیں ملی. ٹھیک ہے. میں نے کینڈیڈیٹ کو کہا بھی ہے لیکن مجھے کوئی کسی نے خاص سینڈ نہیں کی, تو شاید ہو, لیکن میں نے اٹیچ یہاں پہ نہیں کر پایا. اور جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں نا جو مطلب کہ آپ کو ساتھ اٹیچ کرنے ہوتے ہیں, تو وہ یہاں پہ میرے پاس ابھی تو اس کی پک نہیں ہے, وہ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو پائی. تو اس کے لیے کوشش کریں کہ آپ لوگ جو ہے وہ مجھے سینڈ کر دیں تاکہ میں اس کو گروپ میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں. باقی یہی فارم ہے, اسی کو ایسے ہی فل کرنا ہے, دھیان سے فل کرنا ہے, کوئی بلینک خالی نہیں چھوڑنی. نیل ناٹ اپلیکیبل کا کو سمجھ آ گیا کہ کہاں پہ نیل اور ناٹ اپلیکیبل لگانا ہے, بس یہی طریقہ ہے. اسی طریقے سے اس کو فل کریں. بیسٹ آف لک, اللہ پاک کو کامیاب کرے. یہ آپ کا یوں سمجھ لیں کہ آپ لیٹر ہے کہ آپ اپنا لیٹر کہاں پہ منگوانا چاہتی ہیں, کون سے پوسٹ آفس میں منگوانا چاہتی ہیں, یہ وہی چیز ہے ساری. ٹھیک ہے. اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے. آمین.